अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, DCH न्यूज़ के प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ के साथ मैं हूं मुक़द्दस खान। आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ के हवाले से तलाक और खुला में बुनियादी फ़र्क क्या है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट साजिद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बता दें कि खुला और तलाक में बुनियादी फ़र्क क्या है। जी फैमिली लॉस के हवाले से सबसे कॉमन जो सवाल है वो यही है, इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं खुला और तलाक। खुला जो है वो बेसिकली ख़ातून का बुनियादी हक़ है और तलाक जो है वो मर्द का बुनियादी हक़ है। अब इनके तरीक़ाकार के हवाले से मैं साथ साथ आपको बताने की तेज़ी के साथ कोशिश करूँगा। जो लोग सुनना चाह रही हैं, तलाक जो है वो मर्द का बुनियादी हक़ है। उसके लिए अदालत में जाकर उसको एक स्टैम्प पेपर के ज़रिए 3 अलग अलग पर मंथ नोटिस ख़ातून को भेजने होते हैं और उनकी फ़ोटो कापीज़ जिस यूनियन काउंसिल में निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है वहाँ भिजवाने होते हैं। ये चाहें ये एक बेहतर तरीका और शरई तौर पर मुनासिब तरीका है, लेकिन अगर मर्द चाहे तो तलाक़ सलासा भी यानी एक ही बार में तीनों तलाक़ें इकट्ठी लिख के तलाक लिख कर भी ख़ातून को भिजवा सकता है। लेकिन उसके बाद यूनियन काउंसिल में जो आर्बिट्रेशन काउंसिल जहाँ पर निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है वहाँ पर वो निकाहनामा 3 महीने के बाद मनसूख हो जाएगा और तलाक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। अब आ जाते हैं खुला की तरफ। खुला के लिए ऐसे नहीं होता, उसके लिए अदालत में केस करना पड़ता है, उसके लिए अदालत से रुजू करना पड़ता है। अब उसका तरीकाकार क्या है, 2004 में जब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस वक्त मर्द चूँकि अक्सर ये सोच लेते थे अगर इनकी नाचाकी हो गई है तो हमने इसको सज़ा देनी है, हमने पूरी ज़िंदगी खातून को तलाक नहीं देनी। तो उस सूरत में खातून क्या करे, खातून के पास क्या राइट है। तो वो उलमाए दीन आपस में बैठ के और उसके बाद ये सेक्शन 10(4) और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुई सेक्शन 10 फैमिली लॉज का और सब सेक्शन 5 के तहत अदालत में खातून केस करती है खुला का। उसमें होता ये है कि उसमें वो अपनी डिटेल्स लिखती है अपने केस अपने दावे के अंदर कि मेरी इस तारीख को शादी हुई, इतना हक महर था, मैं इतना सा इसके आबाद रही, इतने मेरे बच्चे हैं, उसके बाद ये नाचाकियाँ हुई, ये वजूहत थी जिसके बाद हम घर बसाने के काबिल नहीं हैं और अब मैं इसके साथ किसी सूरत आबाद होने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये डिटेल्स लिख के जज को देनी होती हैं। जज उसमें नोटिस फॉरवर्ड करता है अपोनेंट पार्टी यानी पार्टी को, यानी उसके खावन को। अब होता ये है कि सम टाइम अब्रॉड होते हैं हस्बैंड या नॉर्दर्न एरियाज़ में या कहीं दूर होते हैं, सम टाइम नोटिस नहीं मिल पाते, या इसके बावजूद हस्बैंड अगर जिद कर जाए कि मुझे नोटिस मिले हैं फिर भी मैं देखता हूँ ये मुझसे कैसे तलाक लेता है, तो वो कोर्ट में नहीं पेश होता हस्बैंड। अब अगर अदालत में वो हस्बैंड ना भी पेश हो तो उस सूरत में भी कोर्ट ने एक प्रोसीडिंग्स करनी होती हैं और उसके बाद कोर्ट में वो हस्बैंड अगर तो नेक्स्ट डेट के ऊपर अदालत में पेश हो जाता है, वो अपना एक जवाब दाखिल करने की कोशिश करता है कि नहीं ये चीज़ें झूठ हैं, ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं वैसे था। लेकिन हर 2 सूरत के अंदर अगर वो नहीं भी पेश होता या पेश भी होता तो खातून की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है कि उनकी रिकन्सिलिएशन की कोर्ट में कोशिश की जाती है कि आप बैठ जाएँ, आपस में कंडीशंस बता दें। लेकिन अगर वो नहीं बैठते हैं, मामला रिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके बाद कोर्ट एक डिग्री जारी कर देती है जिसमें लिख दिया जाता है कि ठीक है जी खातून किसी सीरत आबाद नहीं होना चाहती है, और वो डिग्री लेके यूनियन काउंसिल में यानी जहाँ पर निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है तो वहाँ पर दे दिया जाता है और उसके बाद वो 3 महीने की एक फॉर्मेलिटी प्रोसेस होता है और उसके बाद वो तलाक हो जाती है यानी खुला हो जाती है। अब इसको मैं आपकी बात को थोड़ा सा और इस चीज़ को कनेक्ट करते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये प्रोसेस तकरीबन 2 से 2.5 महीने का प्रोसेस होता है, क्योंकि 50 मिनिमम कोर्ट्स के जो फैमिली लॉज के तहत वो फैमिली कोर्ट्स को 15 डेज़ की जो हेयरिंग है वो देनी होती है कि उसमें टाइम होता है कि ज़ाहिर बात अगर यहाँ से नोटिस भेजें, अगर वो अब्रॉड है या फॉर अवे एरियाज़ में है तो वो नोटिस जाएगा, वहाँ से उसको मिलेगा नोटिस, फिर उसकी रिपोर्ट बन के वापस आएगी कि उसको मिला है या नहीं मिला, तो वो उसमें इतना टाइम लग जाता है। 2-3 दफ़ा नोटिस होते हैं, फिर प्रोक्लेमेशन होता है न्यूज़पेपर के अंदर के एक वो फॉर्मेलिटी के तौर पर कि शायद वो न्यूज़पेपर पढ़ के कोर्ट में पेश हो जाए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं और उसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है। तो उस सूरत में ये होता है कि वो औरत अदालत से खुला ले सकती है। ये खुला और तलाक का बेसिक प्रोसीजर अलग अलग है। सर तलाक की शराइत क्या क्या हैं, आप किस बुनियाद पर तलाक दे सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है ना, तलाक तो बेसिकली देखें नापसंदीदा जायज़ अमल है, लेकिन नापसंदीदा इस्लाम के नज़दीक अमल है। अब उस सूरत में होता है तलाक देने के लिए ज़ाहिर है अगर आप खातून घर बसाती नहीं है, नाफरमान है, झगड़े करती है, लड़ाइयाँ करती है या खुदा न खास्ता कैरेक्टरलेस है या कोई और इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो फिर उस सूरत में ज़ाहिर है तलाक दी जा सकती है और लोग देती हैं। अब इसमें यह है कि 2004 में जैसे मैंने बताया खुला का एक लॉ आया था कि खातून अदालत में पेश होकर कहती है कि जी मैंने इसके साथ किसी सूरत घर नहीं बसाना, एंड दैट्स ऑल, वो अदालत खुला की डिग्री दे देती है। बेशक जो उसका हस्बैंड वो बहुत कोशिशें करे कि मैंने इसको बसाना है, टर्म्स एंड कंडीशंस बताए, लेकिन अगर खातून जिद कर जाए तो वो रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था, अब ये जो होती है डिग्री, ये होती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। इससे पहले ये होता था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी। या इसमें एक चीज़ और है कि मेंटेनेंस, अगर मतलब इसमें 4 कंडीशंस हैं। अगर कोई हस्बैंड औरत को मेंटेनेंस
پے نہیں کرتا جو وہ لیگلی اور شرعی طور پہ باؤنڈ ہے پے کرنے کا خرچہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس صورت میں خاتون جو وہ طلاق لے سکتی ہے۔ اگر کروولٹی آ جاتی ہے، تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ذہنی ٹارچر کرتا ہے، تو اس صورت میں خاتون طلاق لے سکتی ہے۔ حق مہر جو بنیادی شرط ہے، اس صورت میں بھی اگر وہ حق مہر 1,00,000 روپے لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوتا ہے نارمل نکاح نامے کے اندر کالم نمبر 17 کے اندر لکھا ہوتا ہے پے ایبل آن ڈیمانڈ عند الطلب، جب لڑکی دوران آبادی جب بھی کہے گی تو وہ دینا ہی ہوتا ہے مرد کو۔ اس گراؤنڈ کے اوپر بھی اگر وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے حق مہر نہیں دیا اس لیے میں آباد نہیں ہوتی اور مجھے طلاق چاہیے، تو اس صورت میں بھی خاتون طلاق لے سکتی ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے امپوٹنسی، کہ اگر مرد اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ازدواجی زندگی گزار سکے، فزیکلی انفٹ ہے، تو اس صورت میں بھی وہ عدالت کو یہ وجوہات بتا کر، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں، وہ وجوہات بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو پروف بھی کرنی ہوتی ہیں یہ چیزیں، کہ کروولٹی مطلب مجھ پہ تشدد ہوا ہے، کہاں تشدد ہوا ہے، مطلب کہاں مارا ہوا ہے، وہ اس صورت میں۔ اچھا، اب بھی وہ کیس یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیسولوشن آف میرج آن دا بیسس آف جو طلاق ہے وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ اب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، یہ جو خلا ہے نا، خلا میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو خاتون نے حق مہر وصول کر لیا ہے وہ واپس کرتی تھی، یہ 2013 سے پہلے واپس کرتی تھی خلا میں، حق مہر جو لے لیا ہے وہ واپس کرتی تھی، اگر نہیں لیا تو وہ معاف کر دیتی تھی۔ طلاق کی صورت میں حق مہر اگر لڑکی نے نہیں لیا تو وہ کروولٹی پروف کرنے کے بعد حق مہر لے سکتی ہے، لے سکتی ہے، اور اگر اس نے نہیں لیا تو وہ لے سکتی ہے، اور اگر اس نے لے لیا تو واپس نہیں کرے گی۔ سر ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، اکثر لڑکیاں معاف بھی کر دیتی ہیں، مطلب کہ آپ وہ اور چیز ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، دیکھیں وہ آپ کی چوائس ہے، ویسے کرنا نہیں چاہیے۔ یہ نارملی کون ایسا ہے جو پیسے سے معاف کر دے گا؟ ٹھیک ہے جی، نہیں کرتی ہیں، وہ مجبوراً کرتی ہے نا، تو وہ پھر وہاں پر بدنیتی آ جاتی ہے مرد کی اس پہ کہ وہ پریشرائز کر کے اگر آپ لکھواتے ہیں۔ اگر وہ پہلے سے اس نے اس کو کہہ دیا ہو کہ میں نہیں لوں گی، مطلب مانگ سکتی ہے؟ دیکھیں معاف کرنے کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے، دیکھیں یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اگر وہ کہتی ہے میں نے معاف کر دیا حق مہر، کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ اس کا حق ہے، وہ اسی کے پاس کا رائٹ ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن اگر اس نے کر دیا ہے تو وہ پھر اس نے اللہ کو جواب دینا کہ آپ معاف کر کے کیسے کلیم کر رہے ہیں۔ لیکن قانونی طور پہ ایسی کوئی ایسی نہیں ہے، معاف کرنے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اگریمنٹ کیا ہوا تو وہ بھی ایک چیز ہے۔ جو میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، حق مہر لڑکی 2013 سے پہلے لڑکی نے اگر خلا لی ہے، اگر حق مہر لے لیا ہے تو واپس کرے گی، نہیں لیا تو معاف کرے گی۔ طلاق کی صورت میں لڑکے نے اگر طلاق دے دی ہے یا کروولٹی کی بیس پہ، میں نے امپورٹنسی کی بیس پہ آپ کو بتایا کہ اگر عدالت سے طلاق ہو جاتی ہے ثابت ہونے کے بعد، تو حق مہر لڑکی کا ہر صورت حق ہے، اگر نہیں لیا تو لے گی، اگر لے لیا تو واپس نہیں کرے گی حق مہر۔ میں اس چیز کو لے کر 2013 کے بعد لیڈیز کو اور پروموٹ کر دیا گیا، ان کو اور سپورٹ کر دیا، ان کی فیور میں لا کو اور مولڈ کر دیا گیا۔ اس میں ہوا یہ کہ جو حق مہر لڑکی نے لے لیا ہے، اگر تو خلا ہے تو وہ 25% واپس کرے گی، پرسنٹیج آ گئی نا یس، اور اگر اس نے نہیں لیا تو 50% کلیم کرے گی۔ میں اگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1,00,000 روپے حق مہر ہے، 50,000 اس نے ریسیو کر لیا، 50,000 بقایا ہے، اب لڑکی لیتی ہے خلا عدالت سے، تو جو اس نے لے لیا ہے اس میں سے وہ 25% واپس کرے گی، 50 کا 25% بڑھتا ہے 12,500 روپے، وہ واپس کرے گی۔ لیکن جو اس نے 50,000 نہیں لیا تھا اس میں سے 50% پھر لے لے گی، یعنی 25,000 پھر اس سے لے لے گی۔ تو یہ 2013 کے بعد کچھ امینڈمنٹ آئی ہے کہ اس کو فیور دی گئی ہے کہ حق مہر پھر بھی خلا کے بعد بھی خاتون لے سکتی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا خلا میں نہیں ملتا تھا، طلاق میں ملتا تھا، تو یہ کچھ امینڈمنٹ آئی تھی، اس لیے وہ آن دا بیسس آف جو طلاق ہے وہ پروف کرنا مشکل ہوتا ہے، اس میں حق مہر تو ملتا ہے لیکن وہ پروف کرنا مشکل ہوتا ہے، تو خاتون پھر یہاں پہ 25% اپنا حق مہر وصول کر کے خلا کی طرف نارملی آ جاتی ہے۔ وہ پروسیجر بھی شارٹ ہوتا ہے، وہ کیس ڈیسائیڈ ہونے میں 7-8 مہینے لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں، سام ٹائم یہ کیس 1.5 سے 2 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، تو خواتین زیادہ تر خلا کی طرف چلی گئی ہیں، یہ چیز ہے۔ اور یہ بھی آپ کی میں ایک بات کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے خواتین کی طلاق کی ریشو بڑھنے کی۔ بڑا آسان ہو گیا، آپ عدالت میں جائیں، آپ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں، خلا ہو جاتی ہے، پہلے یہ ہوتی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ خواتین نے بڑا آسان طریقہ عدالتوں میں جا کے خلا کے کیسز کرنے شروع کر دیے، اور ریشو پرسنٹیج اس قدر بڑھ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم طلاق سے زیادہ خلا کی ریشوز ہوں گی۔ ایگزیکٹلی، دونوں صورتوں میں ہوتی تھی، سپریشن ہی ہے۔ 40% کیسز، ہم اپنی ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کی بات کریں کہ 40% کیسز فیملی لاس کے ہیں، لیکن خلا کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے نا، تو کورٹ میں ریشوز خلا کی زیادہ ہوگی، زیادہ ہیں،
نہیں، میں دونوں صورتوں میں بات کر رہا ہوں کہ سیپریشن کی بات کر رہا ہوں، خواتین کے فیملی لاز کی بات کر رہا ہوں کہ فیملی لا کے تحت 40% کیسز ہیں عدالتوں میں اور 60% ریمیننگ سارے ملا کے، یعنی 20% سول کیس ہوں گے، 30% کرمنل کیس ہوں گے، 10% کوئی اور ہوں گے، 5% کوئی اور ہوں گے، لیکن صرف 40% صرف فیملی لاز کے ہیں. اس قدر کیسز کی ریشو بڑھ چکی ہے. ایک تو آسانیاں ہو گئی ہیں، خواتین کے حقوق زیادہ مل گئے ہیں، پھر میڈیا آ گیا ہے، قوت برداشت آ گئی ہے، پھر کچھ ایسی معاشرے میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اٹریکشنز آ گئی ہیں. پہلے چھوٹے بڑوں کا ادب لحاظ ہوتا تھا، اب وہ لحاظ نہیں رہا. اب انڈرسٹینڈنگ کے نام پر لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ضرورت سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ جب ہوتی ہے تو معاملات خرابی کی طرف چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں. سر طلاق کے بعد جو ہے نا عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ڈیتھ کی صورت میں عدت کا مقصد کیا ہے، عدت کا مطلب کیا ہے اور عدت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب عدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ وقت گزارنا ہے جب تک آپ کی پریگننسی اپیئر نہ ہو جائے خاتون کی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مرد ایک ٹائم میں 4 شادیاں اسی لیے کر سکتا ہے کہ وہاں پہ کنفیوژن نہیں ہوتی کہ اگر خدا نخواستہ ڈیتھ کے بعد یا طلاق کے بعد اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ اولاد کس کی ہے. تو اس صورت میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 4 مہینے 10 دن جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہ عدت آبزرو کی جاتی ہے. وہ ٹائم پیریڈ آبزرو کیا جاتا ہے، وہ 3 منتھس کا جو وہ مینسٹرل پیریڈ ہوتا ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ ہو جاتی ہے طلاق کنفرم ہو جاتی ہے، عدت پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ 79 ڈیز کا پیریڈ ہے اس طرح سے طلاق جو نارملی طلاق ہے. ڈیتھ کی صورت میں میں نے بتایا 4 months and 10 days، جبکہ اس صورت میں آپ 3 months سے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ کم 89 ڈیز کا 89 ڈیز کا آپ نے پیریڈ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی پریگننسی آبزرو ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب تک وہ ڈیلیور نہیں ہوگا بیبی اس وقت تک وہ طلاق کنفرم نہیں ہوگی، وہ انٹیکٹ رہے گا اور اس خاتون کا خرچہ مرد کو دینا پڑے گا مینٹیننس جب تک وہ بچہ ڈیلیور نہیں ہوتا. تو وہ یہ ایک عدت پیریڈ ہے. تو یہ ایک بیسک ریزن ہے اس میں الگ کرنے کی. لیکن ایک چیز اور ہے، اگر رخصتی نہیں ہوئی، خالی نکاح ہوا ہے تو اس صورت میں عدت آبزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیسک ریزن وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. سر شرعی نکاح سے کیا مراد ہے؟ اچھا، شرعی نکاح جو ہے نا 1964 میں فیملی لاس آیا تھا، پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس سے پہلے ہمارے اگر دادا دادی یا شاید ان سے پیچھے اگر ایک نسل میں چلے جائیں تو ان کے نکاح نامے لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. اس وقت شرعی نکاح کا مطلب ہوتا ہے لکھے ہوئے جو نہ ہونا. شریعت کے طور پہ شریعت کے اندر لکھ پڑھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قانونی طور پہ ہے. اللہ پاک کے نزدیک جب ہم نے کسی چیز کو پروف کرنا ہوتا تو وہ ہماری نیتوں کو بھی جان رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو ہم نے دکھانا نہیں ہوتا سند کے طور پہ، دیکھیں جی ہم نے تو یہ لکھا تھا. اس لیے 4 گواہ کے سامنے آپ قبول کر لینے کا ایگزیکٹلی وہ ہوتا ہے. بیسیکلی اس کی گراؤنڈز جو ہوتی ہیں وہ پرپوزل ہوتی ہے، یعنی لڑکے نے پرپوز کرنا، لڑکی نے ایکسیپٹ کرنا ہے، حق مہر ڈسکس کرنا ہے اور ان پریزنس آف وٹنسز، اینڈ دیٹس آل. کوئی چوتھی شرط نہیں ہوتی آزاد مرضی کے ساتھ. تو وہ پھر جب ایسے ہونے لگا تو لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا. یہ کہتے تھے میری بیوی ہے، وہ کہتے تھے میری شادی ہماری شادی نہیں ہوئی. تو جب وہ مذاق بننا شروع ہوا تو چونکہ قانون اندھا ہے، قانون دیکھتا ہے کاغذ کو، قانون ڈاکومنٹس کو دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ انٹرنلی ان کی آپس میں کیا سیٹلمنٹ ہے، پروف. تو وہ پروف کریٹ کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن کی گئی. شرعی نکاح ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہیں، لیکن اس کو ڈاکومنٹری اس لیے کیا گیا تاکہ اگر آپ کی یہ ایک سول کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے جیسے حق مہر کے حوالے سے، زیورات کے حوالے سے یا اور کوئی مینٹیننس کے حوالے سے، تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھ دی جاتی ہیں اور بعد میں وہ دونوں ایک دوسرے کے پابند ہوتے ہیں. تھرو کورٹ وہ چیلنج ہو سکتی ہیں. سر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ طلاق اور خلا کا جو ثالثی کونسل ہے اس کا کیا کردار ہے اس کے بیچ میں، وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے ثالثی کونسل میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا وہ لفظ استعمال کریں، ایک بھنڈ ہے یہ. ہاں، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جس جگہ نکاح نامہ رجسٹر ہوتا ہے وہاں پہ طلاق یا خلا کی صورت میں وہ دونوں ڈاکومنٹس وہاں پہ دیے جائیں اور وہ نکاح نامہ منسوخ کر لیا جائے. لیکن ایک عجیب سی وہاں پہ پروسیڈنگ ہوتی ہے جس کو ابھی تک ریزالو کیا نہیں جا سکا. اب ہوتا کیا ہے، کورٹ نے ڈگری دے دی، خلا ہو گئی، یس ہو گئی. اب وہ جو ڈاکومنٹ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ لڑکی کو بھی بلاتے ہیں، لڑکے کو بھی بلاتے ہیں، دونوں کو بلا کے کہتے ہیں تم سیٹلمنٹ کر لو. بھائی طلاق ہو گئی، تم سیٹلمنٹ کیسے کروا رہے ہو؟ پھر وہ فارمیلٹی، پھر نیکسٹ منتھ میں پھر بلاتے ہیں، پھر نیکسٹ میں پھر بلاتے ہیں. 3 دفعہ وہ بلواتے ہیں، اس کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور تینوں دفعہ یہ کوشش کی جاتی ہے آپ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں. بھائی لڑکے نے شرعی طور پہ کہہ دیا لڑکی کو سنی لاء کے بتایا، کیونکہ شیعہ لاء میں وٹنسز کا بھی ہونا ضروری ہے اور 3 الگ محافل میں طلاق دینا ضروری ہے. لیکن سنی لاء میں اگر کھڑے کھڑے ایک دفعہ جو میں پرسنل لاز کی بات کر رہا ہوں، اسلامک پرسنل لاز میں، سنی لاء میں کھڑے کھڑے اگر لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی اور لڑکی نے سن لیا ہے. لیکن سر یہاں پہ نیت بھی ہوتی ہے نا، کبھی کبھار مرد غصے میں آ کے بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ ہے یہ شیعہ لاء میں.
اہل حدیث میں یہ چیز ہے کہ 3 مختلف محاورے طلاق کہیں گے تو وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی، کہیں دوسری جگہ پہ جا کے طلاق کہیں گے تو وہ بھی ایک ہوگی، لیکن سنی لا میں اس معاملے میں ریجڈ ہے. انہوں نے کہا نہیں، طلاق کہہ دی، غصے میں کہیں یا محبت سے کہیں، طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی وہ نوٹس یونین کونسل میں بھجوا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ سیٹلمنٹ کیسے کروا رہے ہیں بھائی؟ یہ ایک ابہام ہے جو ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکا، شاید وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہے اس حوالے سے، لیکن اس کا بیسک مقصد یونین کونسل کا صرف یہی ہوتا ہے کہ جو نکاح نامہ رجسٹر ہوتا ہے وہ نکاح نامہ منسوخ ہوگا بذریعہ طلاق سرٹیفکیٹ، تو وہ ان کا کام اس حد تک محدود ہے کہ طلاق سرٹیفکیٹ انہوں نے جاری کرنا ہوتا ہے. سر تجدید نکاح اور حلالہ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ تجدید نکاح ہمیشہ ہوتا ہے جی اگر پہلی طلاق دے دی جاتی ہے تو وہ تجدید نکاح ہوتا ہے. پہلی طلاق کی صورت میں تو دوبارہ سے ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے. جب 2 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں تجدید نکاح ہوتا ہے ود ان ٹائم عدت کے سے پہلے، اور جب 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو وہ حلالہ کی طرف جاتے ہیں. اب ایک چیز ہو رہا ہے، یہ جو عدالت سے ہم خلا لیتے ہیں یہ بھی ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے. لائف میں کبھی بھی خاتون چاہے وہ عدت کا پیریڈ گزر چکا ہو، لیٹس سپوز آج طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی عدالت سے، 2 سال کے بعد پھر ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، وہ دوبارہ سے ری جوائن کرنا چاہیں تو وہ صرف تجدید نکاح کریں گے، آپس میں دوبارہ نکاح کریں گے اور دوبارہ ری جوائن کر سکتے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کی 2011 کی ججمنٹ موجود ہے پراپر کہ یہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی جو عدالت سے خلا ہوتی ہے، ویسے طلاق نہیں جو عدالت سے خلا ہوتی ہے. اسی طریقے سے غصے میں آ کے جب مرد 2 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس صورت میں بھی تجدید نکاح کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اب ایک چیز جو ہے حلالہ کے لیے جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، طلاقیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں وہ لڑکی لڑکا تجدید نکاح یا دوبارہ نکاح کسی بھی صورت آپس میں ری جوائن نہیں کر سکتے. اس کے لیے خاتون کو کسی اور سے شادی کرنا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ہم لوگ، اللہ کو اللہ معاف کرے، ہم لوگ خدا نخواستہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اس لڑکے نے دوبارہ ری جوائن کرنا، طلاق ہو گئی، غصے میں تھا، اب کسی اور لڑکے کو ہم ڈھونڈتے ہیں، اس سے پہلے ہم کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں کہ تم مجھے پہلے طلاق دو گے پھر میں تم سے نکاح کروں گی. یعنی طلاق پہلے لکھوا لی ہوتی ہے ہم نے تاکہ یہ نہ ہو کل وہ نکاح کرنے کے بعد مکر جائے. تو وہ ہم اللہ معاف کرے اللہ کے ساتھ ایک مذاق کرنے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن لا یہ ہے، اسلام نے اس میں بڑا سختی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں اسے نفرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ایک واپسی کا راستہ رکھا ہوا ہے کہ آپ حلالہ کر سکتے ہیں. حلالہ جو ہی مطلب آپ کروائیں تو اس کے فوراً بعد طلاق، میں نے یہ چیز کہا نا. اب ایکچوئل پروسیس کیا ہے؟ ایکچوئل پروسیس یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، اس کے بعد آپ نے کسی اور سے شادی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے. جینوئن آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے. اگر ہو سکتا ہے آپ کے بچے بھی پیدا ہوں یا آپ کا کوئی وقت بھی گزرے، لیکن جینوئن لڑائی ہونی چاہیے. اب جب خدا نخواستہ دوبارہ طلاق ہو جاتی تو اب آپ کے پاس پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کا راستہ ہے. یہ ہے حلالہ، یہ ہے طریقہ کار. لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ مولوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہ پہلے سے کانٹیکٹ کر دیتے ہیں، توبہ استغفار میں ہم اسی لیے پیچھے طرف جا رہے ہیں، پیمنٹ لے کے 50,000 روپے، لاکھ روپے لے کے، کچھ پیمنٹ لے کے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس ہمارے اندر مسلمانیت تو رہی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ اگر ہم نے یہی غلط کام کرنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں حلالہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ جا کے آپ دوبارہ ری جوائن کر لیں. ہم کس کو بیوقوف بنانے جا رہے ہیں؟ تو ہماری یہ غلطیاں، بہرحال پروسیجر یہ ہے اس صورت میں کہ اگر 3 طلاقیں کنفرم ہو جائے تو حلالہ کی طرف جانا پڑتا ہے، اگر 2 طلاقیں ہیں تو پھر تجدید نکاح کی طرف صرف جایا جاتا ہے. سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی پرسنٹیج طلاق کی بڑھ کیوں رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ طلاق کی پرسنٹیج بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے مین ریزن اس ٹائم یہ رہی ہے کہ ہماری مارکیٹ میں اس وقت بوڑھے پیدا ہو رہے ہیں، بزرگ نہیں ہیں. بوڑھے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ عمر سے بڑے ہو رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے اندر بچگانہ حرکتیں. آج سے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ ان کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے، وہ بیٹھ کے لوگوں کو اپنی تربیت کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. اب ہم سب سے پہلے اپنی خاتون ہے وہ مرد کی برابری آنے کے لیے، لائن میں آنے کے لیے وہ بھی جابس کر رہی ہے، صبح شام بات ڈال دیا نا کہ مرد کے برابر ہی کام کرنا ہے. محافل اٹینڈ کر رہی ہے، میٹنگز اٹینڈ کر رہی ہے، مرد ہے وہ بھی میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہے. پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو 10 منٹ مل جاتے ہیں آپس میں بیٹھ کے تو وہ موبائل میں بیزی ہو جاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ موبائل کا نیٹ نہ آ رہا ہو تو وہ ایک میسج بھی بنا ہوا ہے کہ موبائل میں نیٹ نہیں آ رہا تھا تو میں نے گھر والوں سے بات چیت کی. تو اچھے لوگ ہیں کافی. تو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کئی دن تک اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات نہیں کر پاتے. ہم اس روٹین میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم تو کھانا بھی ایک ٹیبل پہ شاید نہیں کھا پاتے. ہماری ٹائمنگز ایسی ہیں. پھر اس کے بعد ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں. ہم لوگ سٹینڈرڈ کی لائن میں چلے گئے ہیں، وہ مجھ سے کم ہے، مجھ سے زیادہ ہے. ہم چھوٹوں بڑوں کا ادب نہیں سمجھ سکے، میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، یہ میرے لیول کا نہیں ہے، میرے سٹیٹس کا نہیں. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے چونکہ شریعت میں بڑی سختی سے منع ہے، یہ فیونسی کچھ نہیں ہوتا.
شریعت میں نکاح از نکاح اینڈ دیٹس آل. یہ ہمارے ہاں منگنیاں کرنے کے بعد سال 2 سال والدین چھوڑ جاتے ہیں کہ گھومیں پھریں کھائیں پیئیں. اس کے بعد ہوتا یہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی یہ رسپانسبلٹیز ہوں گے, وہ ہوتی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد تو آپ نے گھرداری سنبھالنی ہے, بچے سنبھالنے ہیں, پیرنٹس کو سنبھالنا ہے, تو ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے اور پھر طلاق کی شرح بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے اندر اسی طریقے سے جیسے میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کورٹس میں ٹی وی چینلس پہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں اس طرح کی کورٹس ہوتی ہیں, اس طرح جج بیٹھے, اس طرح وکیل بیٹھے, اس طرح باتیں ہو رہی ہیں. فلموں کے اندر اکثر دیکھتے ہیں وکلا ججز کے ساتھ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ججز ان کے ملازم لگے ہوئے. لیکن یہاں پہ ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں تو وکلا کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جج کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں. ایک ڈیکورم ہے نا, ایسے نہیں کہ وہ ڈرتے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اسی طریقے سے پریکٹیکل لائف میں ہم ڈراموں میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے سے گھومیں گے پھریں گے خواتین, وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جب پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ جو ڈفرینس آ جاتا ہے سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈراموں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے خواتین یا مردوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ جو چیزیں آتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ہاں اولاد کو, خاص طور پہ خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے جب پہلے شروع میں کہ تمہارا ٹف ٹائم ہوگا تو نے مرد کو دبا کے رکھنا ہے. تم نے کھینچ لیا پہلے 2 مہینے 6 مہینے میں کھینچ لیا تو وہ آپ کے انڈر آ جائے گا. اور دیکھیے ایک چیز تو طے ہے, قرآن میں بھی ہر جگہ پہ, میں مرد کی فیور نہیں کر رہا, لیکن ہر جگہ پر لکھا ہے کہ عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا, مرد کو عورت کے لیے نہیں بنایا گیا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا بہت جگہوں پر, چونکہ عورت چادر اور چار دیواری کے اندر اگر رہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو تو معاشرہ ہے اگر وہ مناسب طریقے سے اپنا کام کرتی ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. برابری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طریقے سے برابری کریں وہ جو اسلام آباد میں 8 مارچ کو احتجاج ہوتا ہے, دیٹ از ناٹ ایکویلٹی. ٹھیک ہے, ہاں ایکویٹی کا قائل ہونا چاہیے. ایکویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایکویلٹی کہتے ہیں برابر, ایکویٹی کہتے ہیں جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دو. جیسے جائیداد میں خاتون کا ایک حق بنتا ہے جو اس کو وہ دو, اور مرد کا جو حق بنتا ہے وہ دو. اسی طریقے سے حقوق کے حوالے سے جو جس کی حقوق ہیں وہ حقوق دے. مرد کی ڈیوٹی بنتی ہے عورت کا خیال کرے, اس کے کھانے پینے کا خیال کرے, اس کے نفقے کا خیال کرے, اس کو گھمانے پھرانے کا, جو اس کے دیگر حقوق ہے وہ چیزیں ساری پوری کرے. جبکہ عورت کا کام بنتا ہے کہ مرد آئے تو اس کی عزت نفس کا خیال کرے, اس کا خیال کرے. اب عورت کا, ہم لوگوں نے مردوں نے یہاں پہ کیا سمجھ رکھا ہے, جوتے پالش کرے گی تو فرما بردار خاتون ہوگی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں اپنی پریکٹیکل لائف کی بات کروں, میں نے آج تک اپنی وائف کو کبھی جوتوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. میں ایک آدھا شروع میں نے شخصی سے ڈانٹ دیا, میں نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے. ہمیں کپڑے پریس نہیں ملے تو کبھی ہم نے شور نہیں ڈالا, کپڑے ہم خود پریس کر لیتے ہیں. اور یہ کوئی لڑائی کی چیزیں ہیں, سالن میں نمک زیادہ ہوگا, چائے میں چینی تیز ہوگی, یہ کوئی لڑائی کی باتیں ہیں. تو اگر کوئی مرد ایسی چیزیں کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں, لیکن اگر عورت اپنے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ بھی غلط کرتی ہے. جب ہم اپنی ڈومین میں رہیں گے جو شریعت نے ہمیں بتا دی ہے, اور وہ ہمیں شریعت سے ٹرانسفر کس نے کرنی ہے, ہمیں پیرنٹس نے کرنی ہے. پھر اس سے بڑی ذمہ داری کس کی بنتی ہے, اساتذہ کی بنتی ہے. اساتذہ اسکولوں کے اندر بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہیں, وہ موبائل جس کو بے عزت کر کے اسکول سے نکال دیا کرتا ہے, اب کووڈ کے دوروں میں بڑی عزت کے ساتھ موبائل کو اسکولوں میں واپس لایا گیا ہے. وہ 2 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے, 6 گھنٹے موبائل پہ گیمز ہوتی ہیں اور یا باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اس وجہ سے جب اساتذہ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ ہمیں ٹریننگ نہیں دے پا رہے ہیں, ہمیں سکھا نہیں. ٹیچر وہ ہوتا ہے جو آپ کو کیمسٹری اور میتھس نہ پڑھائے, ٹیچر وہ ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پہ آپ کی تربیت بھی کرے. میں نے خود 15 سال ٹیچنگ کی ہے. جب میں پڑھاتا تھا تو میرے اسٹوڈنٹس ایسے چیزیں چھوڑ کے نہ مجھے سنتے تھے صرف. تو وہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے ان کے لیول پہ, ان کے اسٹینڈرڈ پہ آ کے ہم نے اپنی انگلش نہیں جھاڑنی. ہم نے ہمارے علماء ہم پر عربی جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا. او بھائی آپ نے لیول پہ, ہمارے ٹیچرز بھی یہی کرتے ہیں یونیورسٹی کالجز میں کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میری ڈگری ہے, جو میں نے ڈگری کی ہے, اس کا ثبوت, اس کو حلال کر رہے ہوتے ہیں, اس کو حلال کر رہے ہیں. وہ چیز نہیں ہوتی. آپ یہ مجھے بتائیں, ایگزیکٹلی آپ مجھے یہ بتائیں مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ کیوں سنتے ہیں, مجھے یہ بتائیں قاسم علی شاہ صاحب کو لوگ کیوں سنتے ہیں. آپ ایک اسٹینڈرڈ پہ آ کے, آپ لیول پہ آ کے ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتی, بیٹا ایسے نہیں, ایسے ہے, یہ نہیں, یہ درست ہے. جب ہر طرف ہمیں ایک جیسا ماحول ملے گا, پیرنٹس ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر وہ بے مہارے والا سلسلہ ہے. جس کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہا ہے اور حالات یہاں تک پہنچے. دیز آر دا مین ریزنس کہ طلاقیں اور یہ چیزیں, خالی طلاقیں نہیں بڑھ رہی ہیں, کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, بہت زیادہ کرائم بڑھ چکا ہے. بدتمیزی, گالم گلوچ, یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. فحاشی آپ نے دیکھا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, کیونکہ ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. بڑے چھوٹے کی تمیز, استاد کی, ماں باپ کی تمیز رہی نہیں ہے. بس دس از دا ریزن. جب ہمیں خوف ہوگا بڑھے گا, جب ہمیں خدا خوفی ہوگی تو ہم چیزیں روک دیں گے. ہمیں پتہ ہے ہمارے والد نے کیا کر لینا ہمارے ساتھ, ہم والدین کے ساتھ ایسی مثالیں ہم یہاں کورٹس میں سارا دن دیکھتے ہیں. آج کل نا کرائم کر کے ایک بہت بڑی ہے کہ میرے تو بڑے پاور ہے, میں تو کل تک باہر آ جاؤں گا. یہی ہو رہا ہے نا, ہمارا یہاں جو سسٹم ہے وہ پھر بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, پالیٹکس کے اوپر چلی جاتی ہے چیزیں. اس پہ بھی آرٹیکل سسٹم کے اوپر پروگرام کریں گے. یہی پاور اور یہی نشہ ہمیں لے ڈوبا, بس شارٹ سی بات ہے. ان چیزوں کو دیکھنا ہے. سر آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے سارے سوالات کا بہت ہی تفصیل سے جواب دیا, جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہا. بہت ساری انفارمیشن جو کہ آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی وہ آپ نے ان کو بتائیں. قانون کے بارے میں شرعی طریقے سے اسلام کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, وہ ساری باتیں آپ نے بتائی. بہت شکریہ.
ناظرین اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.